अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां आयद की हैं। इस सूरत हाल में पीटीआई और बैरूनी ममालिक में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और फिर मेरी तज्ज़िये के मुताबिक अमेरिका के लिए ये एक सुनहरी मौका है। वो क्या मौका है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे अमेरिका के बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं जो फ़र्ज़ी या तख़य्युलाती नहीं बल्कि वाक़यात और शवाहद की बिना पर हैं। नाज़रीन, अमेरिका एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है जिस पर किसी भी हालत में किसी भी मौका पर एतबार नहीं किया जा सकता। जब उसको आपसे मतलब होता है तो आपकी तरफ दौड़ी चली आती है, आपकी बाहों में झूल जाती है और आपके गले लगती है और आपको अपना मकसद हासिल करने के लिए राम कर लेती है। जो ही उसका मतलब निकल जाता है तो यूं आंखें फेर लेती है जैसे कभी आशना ही ना थे। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हमेशा यही रवैया रखा है। आज जिन मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं उसकी वजह यही है कि हम उसकी जुल्फ़ों के असीर हो जाते हैं। फिर ये ज़ालिम और बेवफा होने के साथ साथ ताकतवर भी है, बाअसर भी है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक और इदारों पर इसका असर गहरा है और वो वहाँ भी अपनी मर्ज़ी चलाती है। चंद रोज़ पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डेप्टी स्पोक पर्सन वेडेंट पैटेल ने कहा कि अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी डेवलप करने के ख़िलाफ़ है। वाह जी। अखबारी इतलात के मुताबिक हाल ही में अमेरिका ने हमारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में मौजूद 3 निजी कंपनियों पे पाबंदियां आयद की हैं। उसके मुताबिक ये इदारा और ये कंपनियां पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स साउथ एशिया बशमूल अमेरिका के लिए ख़तरा है। वाह, ये एक लतीफ़ा है। साउथ एशिया में अमेरिका की महबूबा इंडिया है, उसको यकीनन पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से ख़तरा हो सकता है, लेकिन साउथ एशिया के किसी और मुल्क को हमसे क्या ख़तरा होगा। जिस वजह से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसका ज़िक्र तक नहीं। इस सारी सूरत हाल का तज्ज़िया करें, असल मसला इसराइल का है। हमारे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका जिस मुल्क को हर सूरत में महफूज रखना चाहता है वह इसराइल है। नाजरीन, एक बात याद रखें, अमेरिका जब भी कोई बयान देता है, कोई एक्ट करता है, उसके असल हदफ व मकासद वो नहीं होते जिनका वो बज़ाहिर प्रचार कर रहा होता है। उसके मकासद मुख्तलिफ होते हैं और फिर मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं। आप सिर्फ एक मिसाल इराक़ की ले लें। अमेरिका ने सारी दुनिया में शोर मचा रखा था कि इराक़ के पास केमिकल हथियार हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं जो कि बड़े ख़तरनाक हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग इराक़ में जाते रहे, वहाँ उनकी लेबॉर्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ चेक करते रहे और ये बयानात देते रहे कि इराक़ के पास ख़तरनाक हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है। इराक़ पर पाबंदियों की बात तो अलग, इसी बहाने इराक़ पर हमला किया गया और इराक़ को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। अब अमेरिकन्स खुद ही किताबें लिख रहे हैं, हंड्रेड्स के करीब आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं कि इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। नाज़रीन, 9/11 किसने डिज़ाइन किया, किस तरह उस पर अमल किया, सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, फिल्में बन चुकी हैं। अमेरिका पे
کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جو پاکستان کی جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ امریکہ کو ہماری ضرورت نہ رہے۔ مختلف سچویشنز میں ضرورت کا گراف نیچے یا اوپر جاتا رہے گا۔ امریکہ یہ بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستانی عوام امریکہ کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ اب موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہم امریکہ کے چنگل سے آزاد ہو جائیں۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی مداخلت کوئی بھی پاکستانی پسند نہیں کرتا۔ جو بائیڈن کے جانے کے بعد اور ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو بحیثیت ملک کیا فائدہ ہوگا، یہ بات بڑے سوچنے کی اور غور و خوض کرنے کی ہے۔ بہرحال امریکہ کو شخصیات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس وقت ہوتی ہے جب شخصیات امریکہ کے مورے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ متعدد مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کی مثالیں لے لیں۔ امریکہ اپنے مورے بناتا ہے، ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ بھی بناتا ہے۔ کام نکل جانے کے بعد پھر خود ہی ان کو مروا بھی دیتا ہے۔ پاکستان پر جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، اس پر سب پاکستانیوں کو احتجاج کرنا چاہیے، خاص طور پر دوسرے ملکوں میں مقیم پاکستانیوں کو، اور ان میں سے بھی وہ جو بااثر ہیں، جو امریکی صدارتی الیکشن میں بے پناہ فنڈز دیتے رہے ہیں اور مختلف سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ ان کا فرض ہے کہ وہ لابنگ کریں اور ان کے ملک پر یعنی پاکستان پر کسی کو پابندیاں نہ لگانے دیں۔ آپ کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کو حل کرنے کا اور طریقہ سوچیں، لیکن یہ پاکستان پہ پابندیاں لگانے کی کسی کو اجازت نہ دیں۔ امریکی گورنمنٹ یا پینٹاگون پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں، یہ ہر بیرون مقیم پاکستانی کا یہ ان کی آواز ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے انتہائی ہزیمت کی بات ہے، اور جو باہر رہتے ہیں جب پابندیاں لگتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے۔ جو پاکستانی پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں وہ بے شک عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی اسٹریٹجیز بنائیں، لیکن دوسری گورنمنٹس، خواہ امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، سعودی عرب کی ہو یا یو اے ای کی ہو، قطعاً اجازت نہ دیں کو ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ گو اس سلسلہ میں ہماری تاریخ باوقار نہیں، اور مختلف ممالک ہمارے معاملات میں دخل دیتے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ حکمران مختلف ممالک کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات بنا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ حکمران ہوتے ہیں یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کے پاس، قوت جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ اس کو ملک کو پس پش ڈالتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کو آگے لے آتے ہیں۔ اس سے ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کو بیرونی حکومتوں کی دخل اندازی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم سوال، اگر کسی بھی ملک میں غیر نمائندہ حکومت ہو اور وہ اپنی عوام کی ضروریات پوری نہ کریں، کرپشن کرے، ظلم ڈھائے، انصاف نہ کرے، تو پھر دوسرے ممالک دخل اندازی کریں گے۔ اس صورت میں بھی کسی دوسرے ملک کی حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ دخل اندازی کرے۔ البتہ مختلف تنظیمیں اپنے اپنے ایریاز میں طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی صورت میں دخل اندازی کرتی ہیں، جیسے ہیومن رائٹس ہے، اس کی مختلف تنظیمیں ہیں، فیٹف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا امپیکٹ کسی بھی کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے
اپنے ملک کا جو آئین ہے یا قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے، تاکہ دوسرے ممالک کو ایک تو دخل اندازی کرنے کا موقع نہ ملے، اور دوسرے جو کاروباری معاملات ہیں ان میں وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ اور تاجروں کے ساتھ معاہدے کریں، کیونکہ پھر ان کو پتہ ہوگا کہ اس ملک میں رول آف لا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور فیکٹر بہت اہم ہے، قوانین اور آئین انصاف کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہوں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ آئین ایسا بنا لیں، قوانین ایسے بنا لیں جو بیسک پرنسپلز آف جسٹس کے خلاف ہوں، تو پھر تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپ سے کاروبار زندگی نہیں کریں گے۔ اگر جج صاحبان رولز اینڈ پروسیجرز پر کاربند نہ ہوں، انتظامیہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہ کرے، پولیس خود ہی قوانین کی خلاف ورزی کرے، تو ایسی صورتحال کو صرف دوسرے ممالک کی گورنمنٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں، بلکہ بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں جنہوں نے دوسرے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہیں، وہ بھی بڑے غور سے مانیٹر کر رہتے ہیں، اور وہ پھر ایسے ملکوں کا رخ ہی نہیں کرتے، واپس امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے دل جیتیں۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس پاکستان میں اپنے ایجنٹس نہ بنائیں، اور انفارمیشن سسٹم کے ذریعے عوام کو یقین دلائیں کہ وہ پاکستان کی عوام کی خیر خواہ ہیں۔ بدلے میں عوام بھی ان کو قبول کر سکتے ہیں۔ امریکہ یہ بھی جان لے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں پاکستان میں ایک زبردست گہری تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ ہے لوگوں کے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب لوگ بدل چکے ہیں، اور نوجوان نسل جن کی عمریں 10 سے 15-16 سال تک ہیں، وہ اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں، وہ آزاد منش ہیں۔ اس کی انٹینسٹی مستقبل میں بڑھتی جائے گی۔ موجودہ ٹرینڈز، کام کرنے کا طریقہ کار، مقننہ میں، عدلیہ میں اور انتظامیہ میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ عن قریب بدل جائے گا۔ میں ایک روشن صبح دیکھ رہا ہوں۔ آئندہ آنے والی نسلیں ایسی نہیں ہوں گی، وہ آزادی کا مطلب سمجھیں گی۔ یہ ظلم و ستم کا ماحول بھی عن قریب ختم ہونے والا ہے۔ ایسا کرنے والوں کے بچے، پوتے، پوتیاں ایسا نہیں کریں گے۔ وہ انصاف پسند اور جرأت مند ہوں گے، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں گے۔ دوسرے ملکوں میں مقیم پاکستانی مزید اگریسو نظر آئیں گے۔ امریکہ، سعودی عرب اور UAE اب سمجھ لیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ورنہ ہماری قوم تو بدل چکی۔ صرف 7-8 سالوں کے بعد ان تینوں ملکوں کو مختلف پاکستانی ملیں گے۔ اب ہمارے اندر ہماری پور اکنامک پوزیشن کی وجہ سے جو تقسیم، جو دوریاں پیدا کرتے ہیں، وہ کل کی بجائے آج چھوڑ دیں۔ یہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ ہمارے بچے بتا رہے ہیں مستقبل قریب میں پاکستان اور پاکستانی مختلف ہوں گے۔